ये हम हजरात एक बार जरूर सुने और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए माशाअल्लाह। घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर, शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है चेस मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर, ज़बान के आशिक बन के दिल में मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की ज़ात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं? नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा न करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है, अगर नबी की बारगाह में भी वफादार न होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे? मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है। लेकिन कम से कम जाने वफा, मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल खुश कर लो। अरे सबके दिल दुखाए, क्या नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो? अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आज़म कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं गुनाह कोई करो उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। उवैस करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने तेरा नाम क्या है दीवाने का? वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान आज पहर का वक्त मेरी मां ने दिया है, बूढ़ी मां ने, मैं हुजूर की ज़ियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी न हो सकी और अब मैं बगैर ज़ियारत के जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं। अम्मी जान, उम्मुल मोमिनीन ने कहा क्या है? कहा एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना। वो कहना हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करत का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका जब क़यामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना, मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैस करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। अल्लाह हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है? हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने इसकी, हुजूर मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते आयशा क्या कोई आया था? क्या बात है? आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है? और जो आज आया था वो और है। आयशा आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह एक दीवाना था, दीवाना था दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया, वो कहता था कि वो मुझे जानते।
وہ کہتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑتے، اللہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا. تو آقا نے فرمایا اچھا کیا اس کے سر پر چرواہوں کی طرح رومال لپیٹا ہوا تھا؟ کیا بات. ام المومنین کہا ہاں یا رسول اللہ. اس کی داڑھی بڑی بڑی بکھری ہوئی تھی. ہاں یا رسول اللہ. اس کا چہرہ بڑا اور گندمی تھا. ہاں یا رسول اللہ. اس کے چہرے سے ہیبت ٹپک رہی تھی. ہاں یا رسول اللہ. اس کے ہاتھ پر انڈے جیسا سفید نشان تھا. ہاں یا رسول اللہ. بالکل ایسا ہی. حضور رو پڑے اچھا اللہ اویس آیا تھا. ہائے 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 واہ 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 واہ. اچھا کیا بات اویس آیا. میرا اویس آیا تھا. کیا بات. حضور حلیہ تو یہی تھا. اس نے وہ یمن کا رہنے والا جی حضور وہ یمن ہی کا بتاتا تھا. وہ قرن کا رہنے والا جی حضور وہ قرن ہی بتاتا تھا. آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ اویس تھا. اویس اللہ اللہ اللہ. تو جانتی ہے اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے. اس کا یہ مقام ہے عائشہ. اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے. ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز فرمایا مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. واہ واہ. مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا. اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. غور فرمائے جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا. جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا. مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہوئی آپ کیا کہتے ہو نا بہت بڑی بڑی ہنکتے ہو قیامت کے حضور سے ملاقات ہوگی دیدار ہوگا تو جو ہوگا دیکھا جائے گا اور ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. میں تو آخری بات کرنے چلا تھا لیکن ایک آخری بات ایڈ کر دو اگر کہو تو. ہاں سن لیجئے قیامت کا دن وہ دن ہے نہ جہاں کسی کی دادا گیری چلنی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلنی. وہاں صرف سب بندے ہیں. وہاں تو جبریل علیہ السلام کی بھی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے آخرت کا خیال کرو. بالکل بالکل. خدا کے لیے میدان محشر کا خیال کرو. حضور کا سامنا ہوگا. اے میری بہنوں ہونٹوں پر لالیاں لگا کر اور چہروں پہ پاؤڈر مل کر بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی اور ولیموں میں جانے والی حضور کا سامنا کیسے کرو گے؟ اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ اور تمہارے ہمارے گھروں میں بھی اسلامی ماحول نہ رہا. آپ کہتے ہو کہ حضور کی محبت ہم پوری دنیا پہ چھا کر رکھیں گے. کیا تمہارے گھر کی چار دیواری میں بھی عشق رسول ہے؟ میں ابھی کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا لیکن میں اپنے کام کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ آئی لو محمد کا پوسٹر لگانے والوں کیا تیرے گھر کے اندر آئی لو محمد ہے؟ بالکل اچھا سوال ہے. کیا باہر کی دیواروں پر تو لگا ہوا کوئی ہٹا سکتا ہے. تیرے گھر کے اندر کیا عشق رسول کا ماحول ہے؟ روزانہ ٹی وی تو کھلتا ہے سیریل دیکھنے کے لیے. کیا روزانہ قرآن بھی کھلتا ہے؟ کیا بات. اگر ہمارے گھر میں عشق رسول کا ماحول ہوتا تو ہمارے گھر میں ننگی پکچریں نہیں دیکھی جاتی. ہمارے گھر میں روزانہ قرآن کھلتا. قرآن تو کھولتے نہیں کبھی. کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم نبی سے عشق کرتے؟ منع نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ہمارے دل میں سچا عشق ہوتا تو نبی کو دیکھنے کا آسان طریقہ یہ حضور کو دیکھنے کا قرآن دیکھو حضور کا چہرہ اس میں نظر آئے گا. اگر قرآن میں چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ حضور کی مدحت کا بہترین اور مستند ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مقدس ہے.
پورا قرآن نعت مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے. والضحیٰ کیا ہے, واللیل کیا ہے, والنجم اذا ہوا کیا ہے, لا اقسم بہذا البلد کیا ہے, یا ایت المدثر کیا ہے, یا ایت المزمل کیا ہے, سبحان الذی اسری کیا ہے, ما ضل صاحبکم وما غوی کیا ہے. آخر یہ سب کیا ہے؟ طٰہٰ کیا ہے, یاسین کیا ہے؟ یہ حضور کی نعت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم سوچتے ہیں جنت بہت سستی ہے, جنت ہمارے باپ کی ہے, نماز پڑھو نہیں پڑھو, جنت تو کنفرم ہے کیونکہ حضور بخشوائیں گے نا, اور بے شک بخشوائیں گے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا تو ایمان یہ ہے ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ہے, مجھ سے سولاد کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہمارا ایمان ہے. مگر بات جو آخری کرنے چلا تھا وہ سن لو. ایک بہت بڑا سید ہے, ایک بہت بڑا سید, سارے سیدوں سے بڑا سید, غوث پاک سے بڑا سید, غریب نواز سے بڑا سید, احمد کبیر رفاعی سے بڑا سید. بھائی غوث پاک غریب نواز کا نام لیا تو میں کس کا نام لوں؟ سمجھ نہیں آتی ہے نا بات. اس سب سے بڑے سید کو جو غوث پاک اور غریب نواز کا بھی باپوں کا باپ ہے, اس سید کو کہتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق. سبحان اللہ, اتنا بڑا سید ہے, سبحان اللہ, اتنا بڑا سید ہے سنیو, جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے. جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو وہ جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا, کتنا بڑا آقا ہوگا, کتنا بڑا امام ہوگا. جس کی کنڈے کی نیاز کرتے ہو وہ امام جعفر صادق. صرف کنڈا یاد ہے, جعفر صادق بھول گئے. پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے, حقیقتیں بھول گئے, رسومات میں الجھ گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کرو, جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی. ہم تو لڑتے رہے نا کنڈوں کے لیے, 11ویں کے لیے لڑتے رہیں گے, لیکن ادھر آپ کی بھی خبر لیں گے. اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ کو بھی جگائیں گے, کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا, جہاں فرمایا ان کو سلام نہیں کر سکتے, ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے, تو وہاں یہ بھی کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے. ہاں, اگر وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے نا حضور نے, تو حضور نے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. با مسلمان اللہ اللہ, با برہمن رام رام, ایسا نہیں چلے گا. پورے دین پہ عمل کرو, پورے مسلک پہ عمل کرو. فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر, جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے. بے نمازی پہ لعنت برستی ہے, بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نشہ کرے وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ, وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا مت کھلاؤ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے میں بات پوری کر دوں, بات نکلتی جا رہی, میں نے تو کہا تھا بات تک ختم ہو گئی, ایک بات نکل آئی درد دل کے طور پہ. امام جعفر صادق کتنے بڑی ہستی امام جعفر صادق. اب سننا, اب غور کرنا. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے, مصافحہ, توجہ ہے سب کی, یہ بات آخری ہے اس لیے بات پوری ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ بات قبول ہو جائے, میری آپ کی نجات انشاءاللہ. امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. کون؟ امام جعفر صادق. کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ ہے. ہاں, اور جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مصافحہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر, اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تو میری سفارش کرنا, اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے. اللہ 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 اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے. کیا بات, دلبر بھائی کیا بات کر رہے امام جعفر صادق. اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے, مگر جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا.
اللہ اللہ روزی سب کو دے گا مگر جنت سب کو دے گا یہ وعدہ نہیں. کیا بڑی بات ہے. حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا اللہ میں تجھے بھی جنت دوں گا. بس اتنی بات ہے. اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں، اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. میرے بھائیوں کیا بات. میں تم کو کس منہ میں سمجھاؤں. اللہ 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 جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں. اگر نبی کی بیوی خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے. اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں. دیکھیں کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے. اور پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے. امام جعفر صادق کو یہی بات پڑھ پا رہی ہے. حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے ہمارے نبی کا نسب کام آئے. کیا بات ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے کلا نسب و سبب ینقطع الا نسب و سبب. آقا فرماتے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد الرسول اللہ کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا. حضور کے نسب پر کوئی انگلی نہ اٹھانا لیکن بات تو بات ہے نا. امام جعفر صادق امام اعظم کے بھی امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا. روزی کا وعدہ سب کو روزی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، وفادار کو بھی دے گا، غدار. لیکن جنت کا وعدہ سب کسی کے ساتھ چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کے نام لے کے جنت کی بشارتیں دے دی گئی ان کے ساتھ وعدہ ہے. باقی اور ایک بات یاد آئی اس میں ایڈ کر دوں 1 منٹ میں. جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے. حضرت عمر ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا. حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ. 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. پھر اس کے بعد اور لوگوں کو امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار، امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار، سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار. ایسے کچھ لوگ ہیں ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں. لیکن حضرت عمر پھر